अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आइए एडुकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। लंच के बाद जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो वहां मेरे देरीना आशना कुर्बान शाह एक बुर्कापोश खातून के साथ मेरे मुंतज़िर थे। कुर्बान शाह से मेरी शनासाई को लगभग 8 साल गुजर गए थे। वो एक हमागीर शख्सियत का मालिक था। इसका शुमार इन लोगों में होता था जो बैक वक्त कई कामों में टांग फंसाए रखते हैं। कुर्बान शाह बुनियादी तौर पर एक ऐसे महकमे में मुलाजिम था जहां वो अपनी मर्जी और सहूलत से जाया करता था। अलबत्ता अपने असर व रसूख के तोफैल वो पूरे महीने की तनख्वाह उठा लिया करता था। इस शाही नौकरी के अलावा वो स्टेट के कारोबार में भी घुटने घुटने घुसा हुआ था। इसने बाकायदा कोई स्टेट एजेंसी नहीं बना रखी थी, बल्कि मुख्तलिफ एजेंसियों के लिए वो चलते फिरते बिजनेस लाया करता था और पार्टियों को मिलाने के बाद अपना कमीशन खरा करके एक तरफ हो जाया करता। कुर्बान शाह का पसंदीदा शौक समाजी सरगर्मियां था। आजकल की तरह 40 साल पहले एनजीओज वगैरह का इतना रिवाज नहीं था, लेकिन बाज़ लोग समाज सुधार के नाम पर इसी नौयत के काम तब भी करते रहते थे। कुर्बान शाह को आप एक सामाजिक कारकुन भी समझ सकते हैं। मैंने फौरन इन्हें अपने चैम्बर में बुला लिया। रस्मी अलेख सलेख के बाद मैंने बराह रास्त इनकी तरफ देखते हुए पूछा, फरमाएं शाह जी, ठंडा चलेगा या गरम? न ठंडा न गरम बेग साहब। ओके, मैंने कहा और फिर सरसरी अंदाज में उनसे पूछा कि मसला क्या है। कुर्बान शाह ने कहा, ये मेरे साथ आमना बीबी हैं। इनके शौहर रियाज को पुलिस ने पकड़कर थाने में बंद कर रखा है और ये इसी की रिहाई के सिलसिले में आपसे मिलने आई है। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर अपने मखसूस अंदाज में बात मुकम्मल करते हुए बोला, ये बेचारी क्या आई है, बल्कि मैं इसे पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इसको तो ये भी पता नहीं कि इस किस्म के मामलात में किसी काबिल वकील की क्या अहमियत होती है। आमना इधर मेरे ही इलाके यानी औरंगी में रहती है। मेरे पास फरियाद लेकर पहुंची थी। मैंने इसकी बिपता सुनी और इस नतीजे पर पहुंचा कि इसका शौहर रियाज एक संगीन नौयत के मामले में फंस चुका है, जिसको छुड़ाने के लिए किसी माहिर वकील को हाथ पांव मारना होंगे। सो मैं आमना को लेकर आपके पास आ गया हूँ। अब आप जाने और आपका काम। आमना नामी इस मुसीबत ज़दा औरत की उम्र लगभग 30 साल रही होगी। सेहत और नाक नक्शा बिल्कुल वैसा ही था जैसा अमूमन गरीब घरानों की औरतों का होता है। शौहर की गिरफ्तारी ने इसे बेहद परेशान कर रखा था। इसकी आंखों और चेहरे से वीरानी छलकती थी। मैंने बराह रास्त इसे मुखातिब करते हुए सवाल किया, आमना, पुलिस ने तुम्हारे शौहर को कब गिरफ्तार किया है? जी 4 दिन पहले, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली। 4 दिन पहले? मैंने इसी के अल्फाज को दोहराते हुए टेबल कैलेंडर की तरफ देखा। आज 17 अक्टूबर की तारीख थी। इसका मतलब था पुलिस ने रियाज को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि 13 अक्टूबर जुमेरात को? जी, इसने सर को अस्बाती जुम्बिश दी। जुमेरात को शाम में। पुलिस ने तुम्हारे शौहर को किस चक्कर में गिरफ्तार किया है? मैंने पूछा। मेरा ये मतलब है कि रियाज पर क्या इल्ज़ाम आयद किया गया है? आमना मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय कुर्बान शाह की तरफ देखने लगी और इस देखने में इमदाद तलबी के तासुरात नुमायां थे। चुनांचे कुर्बान शाह फौरन इसकी मदद को लपका। मैं आपको बताता हूँ बेग साहब, इसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। आमना का शौहर रियाज एक ड्राइवर है और वो एक मज़दा चलाता है। 13 अक्टूबर की दोपहर में इस मज़दा ने एक मोटरसाइकिल सवार को बुरी तरह कुचल डाला था। मोटरसाइकिल का तो जो हशर होना था सो हुआ, लेकिन इस एक्सीडेंट का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया था। वह हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चला रहा था। इसकी खोपड़ी सड़क से टकराकर इस बुरी तरह चट गई कि भेजा अंदर से निकलकर सड़क पर फैल गया था। इस मज़दा को चूंकि रियाज चला रहा था, इसलिए नौजवान के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने रियाज को गिरफ्तार कर लिया। कुर्बान शाह की बात पूरी होने से पहले ही मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अगले रोज़ पुलिस ने रियाज को अदालत में पेश करके
اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا اور اب وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سانس کو ہموار کیا اور پھر پوچھا، ہے نا یہی بات؟ جی، آپ کا اندازہ کافی حد تک درست ہے بیگ صاحب، قربان شاہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کافی حد تک؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا شاہ جی؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کافی حد تک کے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ آپ کے قائم کردہ اندازے میں ایک بات درست نہیں۔ کون سی بات؟ میری دلچسپی دو چند ہو گئی۔ یہ کہ ایکسیڈنٹ کے وقت ریاض وہ مزدہ چلا رہا تھا، قربان شاہ نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ کیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اگر ریاض حادثے کے وقت وہ ویگن نہیں چلا رہا تھا تو پھر پولیس نے اسے نوجوان کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے گرفتار کیوں کیا؟ یہی تو اس کیس کا پیچ ہے بیگ صاحب، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، جسے کھول کر آپ نے آمنہ کے شوہر کو اس مصیبت سے نجات دلانا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور گمبھیر لہجے میں کہا، میں تو اس پیج کو کھولنے کے لیے اسکرو ڈرائیور بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے آپ بیان کریں کہ اس کیس کے حوالے سے آپ کو کیا کچھ معلوم ہے۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور مجھے بتانے لگا۔ قربان شاہ اور ملزم ریاض کی بیوی کی زبانی مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں میں یہاں پر ان کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مجھے بعد میں مختلف ذرائع سے معلوم ہوئی تھیں۔ میں نے واقعات کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے انہیں بھی شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح بعض باتیں جو کہ غیر ضروری تھیں میں نے انہیں حذف کر دیا ہے۔ اس کیس کا ملزم ریاض اپنی فیملی کے ساتھ اورنگی کے علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی اور آمنہ کی صرف ایک ہی اولاد تھی، 6 سالہ بیٹا فیاض، جو کلاس 2 میں پڑھتا تھا۔ ڈرائیونگ ریاض کا پیشہ تھا اور ان دنوں وہ ایک ایسی مزدہ چلا رہا تھا جو نارتھ کراچی سے ٹاور تک چلتی تھی۔ اسی روٹ پر ریاض کے ساتھ دوسرا ڈرائیور داؤد چلا کرتا تھا، جس کی رہائش گجر نالے کے قریب تھی۔ صبح 5 بجے سے لے کے سپہر 2 بجے تک ریاض کو ویگن چلانا ہوتی تھی اور سپہر 2 بجے سے رات 1-1:30 بجے تک داؤد ویگن ڈرائیو کرتا تھا۔ اس کے بعد لگ بھگ 4 گھنٹے مزدہ کو ریسٹ دیا جاتا تھا۔ ڈرائیوروں کی طرح کنڈکٹرز وغیرہ کی بھی 2 شفٹیں تھیں جن کی ٹائمنگ ان کی سہولت کے مطابق سیٹ تھی۔ ریاض کے ساتھ عموماً مصدق اور داؤد کے ساتھ امیر جان ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں میں ڈیوٹی کی تبدیلی بھی انہی کی سہولت سے طے تھی۔ ویگن کے مالک کو صرف اس بات سے غرض تھی کہ صبح 5 بجے سے آدھی رات تک ویگن کو سڑک پر موجود رہ کر سواریاں ڈھونا ہے اور نوٹ جمع کرنا ہے۔ لگ بھگ 40 سال پہلے آج کی طرح سڑکوں پر اتنا زیادہ رش نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی مسافر بردار گاڑیوں اور ویگنوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھنے کو ملتی تھی۔ آج کل تو بعض روٹ کی ویگنیں پوری رات بھی سڑکوں پر رواں تواں رہتی ہیں۔ جن دنوں کا یہ واقعہ ہے، ریاض کی ڈیوٹی دن کی ہوا کرتی تھی۔ وہ صبح 5 بجے ویگن کی سیٹ پر بیٹھتا اور سپہر 2 بجے داؤد اس کی ڈیوٹی سنبھال لیا کرتا۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ 5 بجے اور 2 بجے وغیرہ کوئی بلٹ ٹرین والی ٹائمنگ نہیں ہے، بلکہ ان میں 15-20 منٹ یا کبھی کبھی آدھے پونے گھنٹے کا فرق بھی آ جاتا تھا۔ وہ چاروں انڈرسٹینڈنگ سے چلتے تھے اور ان کے کام میں کبھی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ وقوعہ کے روز یعنی کہ 13 اکتوبر کی سپہر 2 بجے ریاض نے پیٹرول پمپ کے اسٹاپ پر مزدہ داؤد کے حوالے کی اور ایک گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر اورنگی کی جانب روانہ ہو گیا۔ داؤد کا گھر جیسا کہ میں نے بتایا ہے گوجر نالے کے قریب ہی تھا۔ وہ پیدل چلتے ہوئے پیٹرول پمپ کے اسٹاپ تک آ جاتا اور عموماً وہ یہیں سے ریاض سے ویگن لے لیا کرتا تھا۔ ریاض نے گھر پہنچ کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ وہ 1-1.5 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد اٹھتا، اپنے بیٹے سے تھوڑی گپ شپ لگاتا، اس کے بعد
بیوی کا بتایا ہوا سودا سلف لینے اٹھ کھڑا ہوتا۔ ریاض کے زیادہ دوست نہیں تھے اور نہ ہی وہ دوستیاں پالنے کا عادی تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ رات کو جلد سو جانے کا بھی عادی تھا تاکہ صبح جلد اٹھ سکے اور ڈیوٹی کا آغاز کر سکے۔ 13 اکتوبر کو ریاض نے سودا سلف بیوی کے حوالے کرنے کے بعد کہا، آمنہ، ابھی سورج غروب ہونے میں کافی ٹائم ہے، مجھے بال کٹوانا ہے، حجام کی دکان تک جا رہا ہوں، نمبر میں آتے ہوئے لے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، آمنہ نے سرسری انداز میں کہا، تمہیں آ کر نہانا بھی ہوگا جب تک میں کھانا بناتی ہوں۔ ریاض گھر سے نکل کر حجام کی دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ ریاض کو گھر سے نکلے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پتہ نہیں کون ہے، آمنہ نے بڑبڑاہٹ آمیز انداز میں کہا، پھر اپنے بیٹے کو آواز دی، فیاض، دیکھو ذرا باہر کون آیا ہے، کتنی زور سے دروازہ بجا رہا ہے۔ وہ دستک واقعی اتنی تیز تھی کہ آمنہ کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا جا چکا تھا۔ وہ کام چھوڑ کر کچن سے باہر نکل آئی اور ایک مرتبہ پھر بیٹے کو آواز دی، فیاض۔ فیاض گھر کے اندر موجود نہیں تھا، ورنہ اب تک وہ لپک کر جاتا اور دروازہ کھول چکا ہوتا۔ وہ غالباً کھیلنے کودنے کے لیے ادھر ادھر نکل گیا تھا۔ جب تک آمنہ دروازے پر پہنچ کر اسے کھولتی، ایک مرتبہ پھر بڑے بیشیانہ انداز میں دروازہ دھڑ دھڑایا جا چکا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ محسوس کر چکی تھی کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا گڑبڑ؟ وہ اس تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ دروازہ کھلا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ 2 وردی پوش افراد دروازے کے باہر موجود تھے اور ان کے عقب میں چند محلے والے بھی نظر آ رہے تھے۔ پولیس؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ریاض ڈرائیور کو باہر بھیجو۔ ان دونوں میں سے نسبتاً سینئر پولیس آفیسر نے درست لہجے میں کہا۔ پولیس والوں کو بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر آمنہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے ذرا سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، ریاض سے آپ کو کیا کام ہے؟ آج تک پولیس ان کے دروازے پر نہیں آئی تھی۔ اس صورتحال نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس کے لنگڑے استفسار پر پولیس والے نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا، کام اسی کو بتائیں گے، تم اسے باہر بھیجتی ہو یا ہم اندر آئیں؟ ریاض اس وقت گھر میں نہیں ہے، آمنہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ دونوں پولیس والوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر سینئر، جو کہ ایک سب انسپکٹر تھا، اس نے آمنہ سے پوچھا، تم اس کی کیا لگتی ہو؟ وہاں موجود لوگوں میں سے ایک بول اٹھا، صاحب، یہ آمنہ ریاض کی بیوی ہے۔ ہاں آمنہ، سب انسپکٹر نے براہ راست آمنہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہارا شوہر گھر میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ کدھر گیا ہے؟ وہ بال کٹوانے نائی کی دکان تک گیا ہے، آمنہ نے کہا۔ ہمیں چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہو؟ سب انسپکٹر کے ساتھی کانسٹیبل نے گھور کر آمنہ کی طرف دیکھا۔ میں کیوں چکر دوں گی؟ آمنہ نے کمزور سی آواز میں کہا، اگر آپ لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو گھر کی تلاشی لے لیں۔ آمنہ کی پیشکش پر ایک مرتبہ پھر دونوں پولیس والوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر سب انسپکٹر نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اگر ضرورت پڑی تو گھر کے ایک ایک چپے چپے کی تلاشی بھی لے لیں گے، پہلے ذرا ہم اس بھگوڑے کو حجام کی دکان پر تو دیکھ لیں۔ بھگوڑے کو؟ آمنہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ریاض نے ایسا کیا کر دیا ہے آخر؟ اس نے قتل کیا ہے، سب انسپکٹر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ ایک بندے کو مار کر بھاگا ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آمنہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ریاض کسی کو کیوں قتل کرے گا؟ سب انسپکٹر نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، اس نے ادھر بورڈ آفس کے قریب ایک موٹر سائیکل والے کو کچل ڈالا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ اور اس کا کنڈکٹر مسافروں سے بھری ویگن کو جائے وقوع پر چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ ہم نے کنڈکٹر امیر جان کو حراست میں لے لیا ہے۔ اسی کی نشاندہی پر ہم ریاض کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تمہاری سمجھ میں آیا کہ ہم ریاض کو کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟
یا کسی اور طریقے سے سمجھائیں؟ آمنہ کی پریشانی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے تشویش بھری آواز میں کہا، لیکن ریاض کے ساتھ تو دوسرا کنڈکٹر مصدق ہوتا ہے، اس کے ساتھ پہلا، دوسرا یا تیسرا کنڈکٹر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، سب انسپکٹر نے مڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں فی الحال تمہاری شوہر ریاض کی تلاش ہے۔ اسی وقت گلی میں موجود لوگوں میں سے کسی نے بآواز بلند کہا، لو جی، وہ دیکھو، ریاض بھی آ گیا ہے۔ پولیس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ریاض کو گرفتار کیا اور گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس دوران میں میری آمنہ اور ریاض سے ایک ایک ملاقات ہو چکی تھی۔ ریاض سے ملنے کے بعد میں خصوصاً تھانے گیا تھا۔ یہ کیس جب میرے ہاتھ میں آیا تو ریاض عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں تھا۔ ریاض سے بھی مجھے کافی اہم معلومات حاصل ہوئی تھیں، لیکن سرِ دست وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر ان کا ذکر کیا جائے گا۔ ان چند دنوں میں نے اپنے طور پر بھی کوشش کر کے بہت سارے شواہد جمع کر لیے تھے جو میں اپنے موکل کی حمایت میں استعمال کر سکتا تھا۔ الغرض میں یہ کیس لڑنے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی ضمانت کے کاغذات عدالت میں دائر کر دیے تھے۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل اور اس کیس کا ملزم ڈرائیور ریاض علی ایک معصوم اور بے گناہ شخص ہے۔ اسے ایک گہری سازش کے تحت اس سنگین مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا میری معزز عدالت سے التماس ہے کہ اس کی درخواست ضمانت پر ہمدردانہ غور کرتے ہوئے اسے ضمانت پر رہا کرنے کے احکام جاری کیے جائیں۔ یور آنر، میرے خاموش ہوتے ہی وکیل استغاثہ بول اٹھا، یہ شخص، اس نے اپنی انگلی سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ نہ تو معصوم ہے اور نہ ہی بے گناہ، بلکہ میرے نزدیک تو یہ ایک انتہائی چالاک اور عیار شخص ہے۔ اس کا چہرہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ یہ یتیموں والی صورت بنا کر کمینوں والے کام کرتا ہے۔ میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ کسی بھی قیمت پر اس کی ضمانت کو منظور نہ کیا جائے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ایسے سپاک اور بے رحم لوگوں کو تو کسی ایسی سخت سزا ملنی چاہیے کہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ جناب عالی، اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میرا موکل بے گناہ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی شرافت کے ثبوت کے طور پر میں درجنوں افراد کو یہاں پیش کر سکتا ہوں۔ اس کی شرافت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ یہ ایک نوجوان کی جان لینے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، ایسے بے حس قاتل کو اس کی شرافت کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ جناب عالی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، استغاثہ کی جانب سے حالات کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میرے موکل نے کسی بھی نوجوان موٹر سائیکل سوار کو ویگن کے نیچے نہیں روندا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب مزدا کا ایکسیڈنٹ ہوا، ملزم ریاض ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہی نہیں تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، وکیل استغاثہ نے استہزائی انداز میں کہا، ملزم ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود نہیں تھا۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ویگن خود بخود چل رہی تھی، کوئی نادیدہ قوت، کوئی جن بھوت وغیرہ اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے فاضل دوست، اس نے انگلی سے میری جانب اشارہ کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ عدالت کا کمرہ ہے، آپ جو بھی بولیں گے اس کا باقاعدہ ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ یہ بات مجھے بھی اچھی طرح معلوم ہے مائی ڈیئر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں معزز عدالت کے روبرو جو کچھ بھی کہوں گا، اس کا ثبوت فراہم کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ اچھا؟ وکیل استغاثہ نے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، تو کیا آپ اس بات کا ثبوت فراہم کر سکتے ہیں کہ وقوع کے روز جس مزدا کی ٹکر سے
ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار موت کے منہ میں چلا گیا۔ حادثے کے وقت اس مزدا کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی جن یا بھوت یا کوئی نادیدہ مخلوق برائے جمان تھی؟ میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد لہجے میں کہا، ان تمام امور کا ثبوت فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور قطری تیز لہجے میں بولا، میری ذمہ داری کیوں؟ آپ کی ذمہ داری اس لیے میرے فاضل دوست، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، کہ جن بھوت اور نادیدہ مخلوق وغیرہ کے الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، لہٰذا ان کے حوالے سے تمام تر ثبوت بھی آپ ہی کو فراہم کرنا ہوں گے۔ میں نے تو صرف اتنا عرض کیا تھا کہ جب مزدا اور موٹر سائیکل کا ٹکراؤ ہوا اس وقت میرا موکل مذکورہ مزدا کو ڈرائیو نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی شفٹ مکمل کر کے جا چکا تھا۔ آپ کا خیال ہے کہ ویگن کا کنڈکٹر امیر جان جھوٹ بول رہا ہے؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد امیر جان اور ملزم ایک ساتھ ہی فرار ہوئے تھے۔ پولیس نے پہلے امیر جان کو تلاش کیا، پھر اس کی نشاندہی پر ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کیا۔ ایک منٹ مائی ڈیئر، میں نے ہاتھ اٹھا کر قطع کلامی کی اور بآواز بلند کہا، کون کتنا سچ بول رہا ہے اور کتنا جھوٹ، اس بات کا فیصلہ معزز عدالت خود کرے گی۔ ابھی تو اس کیس کی عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا موکل بے گناہ اور بے قصور ہے۔ ایک گہری سازش کے تحت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اس سنگین معاملے میں پھنسایا گیا ہے۔ وقت آنے پر میں ثابت کر دوں گا کہ حادثے کے وقت ملزم ویگن ڈرائیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ آپ ابھی کیوں نہیں بتا دیتے؟ جج نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ اپنے موکل کی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اسے سرے دست سامنے لانے میں کوئی قباحت ہے؟ قباحت تو کوئی نہیں، بد نظمی ہے جناب عالی، میں نے شائستہ انداز میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر ان نکات کا اظہار کیا جائے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حادثے کے وقت میرا موکل جائے وقوع سے کئی کلومیٹر دور اپنے گھر کی طرف رواں تواں تھا۔ میرے فاضل دوست، وکیل استغاثہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قباحت اور بدنظمی ایسے الفاظ کے استعمال سے بات نہیں بنے گی، آپ کو اپنا موقف منوانے کے لیے ٹھوس ثبوت فراہم کرنا پڑیں گے۔ میں نے ایک طنزیہ نظر وکیل استغاثہ پر ڈالی، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں اپنے فاضل دوست سے الجھ کر خواہ معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد نہیں کروں گا۔ میری استدعا ہے کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اس کی رہائی کے احکامات صادر کیے جائیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے کڑک تار آواز میں کہا، ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ یہ کوئی معمولی مار پیٹ یا چوری چکاری کا کیس نہیں، ایک نوجوان اس وحشیانہ واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھا ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کو جیل بھیج دیا جائے۔ میں عدالت کے کمرے سے نکل کر باہر آیا تو آمنہ میرے ساتھ تھی۔ ہم دونوں پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے اس سرکاری گاڑی کے قریب پہنچے جو ملزم ریاض کو اپنے ساتھ لے کر جیل جانے والی تھی۔ ہتھ کڑی لگا ریاض گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ مذکورہ ہتھ کڑی کا دوسرا سرا ایک پولیس والے کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس پولیس والے سے بات کر کے آمنہ اور ریاض کی مختصر ملاقات کا بندوبست کر دیا۔ جب وہ میاں بیوی چند جذباتی مکالمات کے بعد فارغ ہوئے تو جیل کی گاڑی ملزم ریاض کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں پارکنگ لاٹ کی سمت بڑھا تو آمنہ نے میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، عدالت نے تو ریاض کی ضمانت قبول نہیں کی، اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جی، کیا مطلب؟ وہ رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، رکو نہیں آمنہ، آگے بڑھتی رہو۔
اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے بدستور قدم بڑھاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں خدا کے کیے کا بھروسہ نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ خدا تو جو بھی کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے۔ مجھے خدا پر پورا بھروسہ ہے۔ بس تو پھر ذہن میں بٹھا لو کہ خدا کسی کا بھروسہ نہیں توڑتا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اگر میں نے کہا ہے کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا تمہارے اور تمہارے شوہر کے لیے جو اچھا سمجھتا ہے وہی ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے آمنہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیوں آمنہ، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں وکیل صاحب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں دراصل الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیسی الجھن؟ باتیں کرتے ہوئے ہم پارکنگ لاٹ تک پہنچ گئے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اصل میں امید کر رہی تھی کہ عدالت ریاض کو ضمانت پر رہا کر دے گی۔ دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا اور پھر مختصر الفاظ میں اسے سمجھایا کہ قتل کے ملزم کی ضمانت میں کس قسم کی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتی رہی اور میرے خاموش ہونے پر اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، وکیل صاحب، آپ کو یقین ہے نا ریاض اس کیس سے باعزت بری ہو جائے گا؟ انشاءاللہ، میں نے تہہ دل سے کہا، مجھے ریاض کی باعزت رہائی کی پوری امید ہے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولی۔ شاہ صاحب نے آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ شاہ صاحب سے اس کی مراد قربان شاہ تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سب تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے، تمہیں، شاہ صاحب اور کل جہان کو پیدا کیا ہے۔ شاہ صاحب چونکہ خود بہت اچھے انسان ہیں، اس لیے وہ میری بھی تعریف کر دیتے ہیں۔ وکیل صاحب، آپ نے حوصلہ دلایا تو میری جان میں جان آئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے شوہر کی باعزت رہائی کے لیے پورا زور لگا دیں گے۔ میں اپنے ہر کلائنٹ کے معاملے میں پورا زور ہی لگاتا ہوں آمنہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور پھر فیصلہ اپنے مالک پر چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے مالک نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، اسی لیے تو میں تمہارے شوہر کے کیس میں بھی پر امید ہوں۔ اب میں آپ کے پاس کب آؤں وکیل صاحب؟ اس نے تشکر آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگلی پیشی 15 دن بعد کی ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہماری آئندہ ملاقات عدالت کے کمرے میں ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، لیکن ان 15 دنوں کے دوران میں اگر تمہیں اس کیس کے حوالے سے کوئی اہم بات یاد آ جائے یا کہیں سے کوئی ایسی بات پتہ چلے جو تمہارے شوہر کی رہائی کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہو، تو تم 15 دن گزرنے کا انتظار نہیں کرو گی۔ تم ایسی صورت میں کسی بھی وقت مجھ سے ملنے آ سکتی ہو یا کم از کم فون پر مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھ لیا، میرا وزٹنگ کارڈ تو تم نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے؟ جی وکیل صاحب، وہ اپنے پرس کو تھپتھپاتے ہوئے بولی، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کارڈ پر میرے آفس اور گھر کے ٹیلی فون نمبر موجود ہیں، میں نے کہا۔ ضرورت پڑنے پر تم فوراً مجھ سے رابطہ کرنا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ لگ بھگ 2 ماہ کے بعد عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے گمبھیر انداز میں فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میرے موکل نے نہایت ہی مختصر اور جامع بیان ریکارڈ کرایا تھا۔ بیان مکمل ہوا تو وکیل استغاثہ کسی بھوت کے مانند اس سے لپٹ گیا۔ کم و بیش 20 منٹ تک وکیل استغاثہ ملزم پر جراح کرتا رہا۔ اس نے مختلف زاویوں سے کم از کم 2 درجن سوال کیے ہوں گے۔ میری ہدایات کی روشنی میں ریاض نے گہری سنجیدگی سے 2 ٹوک اور مختصر جواب دیے۔ وکیل استغاثہ کی جرح موقوف ہوئی تو میں ایکیوز باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر ریاض، تمہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جناب، یوں سمجھیں کہ اس کام میں ساری عمر ہی گزر گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے بتایا،
لگ بھگ 35 سال۔ اور تمہیں مزدہ وغیرہ کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ کم سے کم 15 سال، اس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کام میں تمہیں اچھی خاصی مہارت ہو گئی ہوگی۔ جی بالکل، وہ جلدی سے بولا۔ اس میں کیا شک ہے؟ کوئی شک نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جس مزدہ نے نوجوان موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کی ڈرائیونگ تم کتنے عرصے سے کر رہے تھے؟ میں یہ تمام تر سوالات ایک خاص مقصد کے تحت کر رہا تھا۔ مجھے کچھ چیزیں رجسٹر کرانا تھیں جو میں رفتہ رفتہ غیر محسوس انداز میں اسٹیبلش کرتا چلا جا رہا تھا۔ وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر میری ان حرکات پر خاصے بے چین دکھائی دیتے تھے۔ ان کی اس بے چینی میں برہمی کی جھلک تھی، لیکن مجھے ان کے جذبات اور احساسات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ملزم ریاض نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں اس مزدہ پر پچھلے 1 سال سے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے؟ میں نے سوچتے ہوئے دہرایا اور پھر کہا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقی کے 14 سال تم دوسری ویگنیں اور بسیں چلاتے رہے ہو۔ بسیں نہیں جناب، صرف مزدہ، وہ تصحیح کرنے والے انداز میں بولا۔ میں نے ان 15 سالوں میں لگ بھگ ہر روٹ کی مزدہ چلائی ہے۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر تو آپ تمام ویگن مالکان کو جانتے ہوں گے؟ بہت اچھی طرح، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ نہ صرف مزدہ مالکان کو، بلکہ میں کراچی کے تمامی ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو بھی جانتا پہچانتا ہوں۔ کیا وہ لوگ بھی تمہیں جانتے و پہچانتے ہیں؟ جی جناب عالی، اس نے اقرار کیا۔ میں نے ذرا کے دائرے کو بتدریج تنگ کرتے ہوئے کہا، پھر تو تمہارے بڑے مزے ہوں گے۔ تم جس بھی مزدہ میں قدم رکھتے ہوگے وہ تم سے کرایہ وغیرہ نہیں لیتے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ تصدیقی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کراچی کی کسی بھی ویگن میں سوار ہو جاؤں، کرایہ بھاڑا دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر مزدہ کا کنڈکٹر کوئی نیا ہو تو ڈرائیونگ سیٹ سے فوراً آواز آ جاتی ہے، بچے، استاد ریاض سے کرایہ نہیں لینا۔ وہ اتنا بتا کر لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر بولا، ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، ورنہ ڈرائیور کو آواز لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، سب کنڈکٹرز اچھی طرح مجھے جانتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کا یہ کرم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر سوالات کے زاویے کو یکسر تبدیل کرتے ہوئے اس کیس کے ملزم اور اپنے موکل سے پوچھا، قاتل مزدہ پر تمہاری ڈیوٹی کے اوقات کیا تھے؟ ڈیوٹی کے اوقات بدلتے رہتے تھے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ جس دن یہ حادثہ پیش آیا میں صبح کی ڈیوٹی میں چل رہا تھا۔ صبح کی ڈیوٹی میں نے زیر لب دہرایا۔ مثلاً کب سے کب تک؟ صبح کے 5 بجے سے لے کر دن کے 2 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، صبح 5 بجے تم مزدہ کو کہاں سے پکڑتے تھے؟ اس کے اڈے سے، ملزم نے بتایا۔ اور دوپہر 2 بجے کہاں چھوڑتے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ ناظم آباد میں۔ لیکن، میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، ناظم آباد میں کس جگہ؟ پیٹرول پمپ کے اسٹاپ پر، اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ پیٹرول پمپ کے اسٹاپ پر؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ پیٹرول پمپ کے آس پاس تو کوئی بھی ویگن اڈا نہیں ہے۔ ہاں واقعی، وہاں ویگن کا اڈا وغیرہ نہیں ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اپنی اور داؤد کی آسانی کے لیے پیٹرول پمپ کے اسٹاپ پر مزدہ چھوڑ دیتا تھا۔ داؤد؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ داؤد وہی ڈرائیور ہے نا جو تمہارے بعد مزدہ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیتا تھا؟ جی ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے الجھن میں مبتلا ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، یہ پیٹرول پمپ کے اسٹاپ پر ڈیوٹی تبدیل کرنے میں تمہاری اور داؤد کی کون سی سہولت چھپی ہوئی تھی؟ بعض اوقات جرح کے دوران میں کٹہرے میں کھڑے ہوئے شخص سے بہت سے ایسے سوالات بھی کرنے پڑتے ہیں جو بادی و نظر میں انتہائی سادہ اور عام سے ہوتے ہیں۔ ڈیوٹی کی تبدیلی والا سوال بھی کچھ اسی نوعیت کا تھا۔ میں اس حوالے سے پوری تفصیل سے آگاہ تھا، لیکن یہاں ملزم کی زبان سے یہ حقائق کہلوانے کا ایک خاص مقصد تھا۔ میں دراصل چند اہم پوائنٹس عدالت کے ریکارڈ پر رجسٹر کرانا چاہتا تھا۔
جن کی مدد سے میں بعد میں وکیل استغاثہ سے بآسانی کھیل سکتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں ملزم نے بتایا، دیکھیں جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، دراصل داؤد کی رہائش گجر نالے کے علاقے میں ہے۔ وہ بآسانی ٹہلتے ہوئے اپنے گھر سے پیٹرول پمپ کے اسٹاپ تک آ جاتا تھا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے، اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر کہا، جناب، مجھے پیٹرول پمپ کے اسٹاپ سے اپنے گھر اورنگی جانے کے لیے بالکل سیدھی مزدہ مل جاتی تھی۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، یہ سہولت تھی تم دونوں کی؟ بھائی، بہت زبردست۔ ملزم کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ میرے اس تبصرے پر کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرے۔ وہ محض اثبات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے مزدہ ایکسیڈنٹ کیس کے ملزم سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، وقوع کے روز تم نے کتنے بجے مزدہ کی ڈرائیونگ سیٹ چھوڑی تھی؟ ٹھیک 2 بجے، اس نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ تمہیں اورنگی کی مزدہ پکڑنے کے لیے پیٹرول پمپ کے اسٹاپ پر کتنی دیر انتظار کرنا پڑا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ 1 سیکنڈ بھی نہیں، وہ ترنت بولا۔ ادھر میں نے اپنی مزدہ داؤد کے حوالے کی، ادھر اورنگی جانے والی 2 مزدہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھیں۔ میں فوراً ایک مزدہ پر سوار ہوا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر بولا، بعض اوقات تو اس پٹی پر میرے روٹ کی 4 مزدہ کھڑی مل جاتی ہیں، اور ان میں خاصی ریس وغیرہ بھی ہوتی ہے، لانڈی سے کورنگی تک، جیسے وہ کسی مقابلے میں دوڑ رہی ہوتی ہیں۔ تم وقوع کے روز 2 میں سے 1 مزدہ پر فوراً سوار ہو گئے۔ میں نے ملزم کو اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم جس مزدہ میں بیٹھ کر اس روز اپنے گھر پہنچے تھے، اس کا ڈرائیور تمہیں پہچانتا ہے؟ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے جناب، وہ حیرت آمیز لہجے میں بولا، میں استاد رفیق کی مزدہ میں بیٹھ کر گھر گیا تھا۔ کیا استاد رفیق کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ تم اس کی مزدہ میں موجود ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے سر کو اسباتی جنبش دی۔ ہمارے درمیان تھوڑی گپ شپ بھی ہوئی تھی۔ میں نے جرا کے زاویے کو قدرے تبدیل کرتے ہوئے سوال کیا۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق مزدہ اور موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ 13 اکتوبر کی سہ پہر لگ بھگ 2:15 بجے بمقام بورڈ آفس پیش آیا تھا۔ مذکورہ مزدہ ٹاور سے نارتھ کراچی کی طرف جا رہی تھی۔ علاوہ ازیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار نوجوان ناصر محمود کی موت 13 اکتوبر کی سہ پہر 2 اور 2:30 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اگر اس وقت کو فکس کرنے کی کوشش کریں تو لامحالہ یہ وقت 2:15 بجے سہ پہر ہی قرار پائے گا، یعنی عین حادثے کے وقت۔ جس انداز میں ناصر محمود کو حادثہ پیش آیا تھا، اس میں کسی زندگی کو موت میں بدلتے ہوئے محض 2-3 سیکنڈ ہی لگتے ہیں۔ میں نے تھوڑے توقف کے بعد ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، وقوع کے روز ٹھیک 2:15 بجے سہ پہر تم کہاں تھے؟ دیکھیں جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں ٹھیک 2 بجے پیٹرول پمپ کے اسٹاپ سے اورنگی جانے والی مزدہ پر سوار ہوا، اور پھر ٹھیک 2:30 بجے میں اپنے گھر کے اسٹاپ پر اترا تھا، یعنی 2 سے 2:30 بجے تک کا ٹائم میں نے سفر میں گزارا تھا۔ جہاں تک 2:15 بجے کے وقت کا تعلق ہے، اس نے پرسوچ انداز میں کہا، اس وقت شاید مزدہ میٹرو وول والی چڑھائی پر تھی، یعنی تم 2:15 بجے اس مزدہ کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود نہیں تھے جس نے بدنصیب موٹر سائیکل سوار ناصر محمود کی بائک کو ٹکر ماری اور آنن فانن اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا؟ نہیں جناب، بالکل نہیں، اس نے بڑی شدت سے گردن کو منفی انداز میں جھٹکا۔ میں تو اس وقت جائے وقوع سے کئی میل دور تھا۔ کیا تم اپنے اس بیان کو ثابت کر سکتے ہو؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی ہاں، بالکل ثابت کر سکتا ہوں، اس نے مضبوط انداز میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کس طرح ثابت کرو گے؟ استاد رفیق کی گواہی سے، جس کی مزدہ میں موجود تھا۔ کیا تمہاری خاطر استاد رفیق عدالت میں آ کر بیان دینے پر تیار ہو جائے گا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، مجھے 101% یقین ہے جناب۔ مجھے ملزم سے
اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے جرا موقوف کر دی۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ جج نے دونوں وکلا، تفتیشی افسر، ملزم اور حاضرین عدالت کو بڑی گہری نظروں سے باری باری دیکھا، پھر 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ اگلے پیشی پر میں نے عدالت سے درخواست کی کہ استغاثہ کے گواہوں کے بیانات سے پہلے میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً میری یہ فرمائش پوری کر دی۔ انکوائری آفیسر عہدے کے اعتبار سے ایک SI یعنی سب انسپکٹر تھا۔ جج کے اشارے پر وہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کھکار کر گلا صاف کیا اور IO سے پوچھا، سب انسپکٹر صاحب، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اشفاق حسین، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس حادثے کی اطلاع کب ملی تھی اور کس نے دی تھی؟ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر جواب دیا، ایک ٹریفک سارجنٹ جائے وقوع کے قریب ہی موجود تھا۔ اسی سارجنٹ نے وائرلیس پر فون کر کے ہمیں اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر بولا، میرے خیال میں اس وقت سپیر کے 2:30 بجے تھے۔ اور آپ جائے وقوع پر کب پہنچے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، 3 بجے۔ اور آپ جب جائے وقوع پر پہنچے تو مذکورہ مزدا کے ڈرائیور اور کنڈکٹر غائب ہو چکے تھے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جائے وقوع پر پہنچ کر آپ نے کیا کیا تھا؟ جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس قسم کے خطرناک حادثات میں سب سے پہلے حادثے کا شکار ہونے والے شخص کی پرواہ کی جاتی ہے۔ میں نے سب سے پہلے زخمی نوجوان ناصر محمود کو دیکھا اور پہلی فرصت میں اس کو اسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد میں معمول کی تفتیش میں مصروف ہو گیا تھا۔ زخمی نوجوان؟ میں نے زہر خند لہجے میں انکوائری آفیسر کے الفاظ کو دہرایا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس بدقسمت نوجوان کی موت 2 اور 2:30 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آپ نے بتایا ہے کہ آپ لگ بھگ 3 بجے جائے حادثہ پر پہنچے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ وقوع پر پہنچے تو وہ نوجوان اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی کھوپڑی کا جو حشر ہوا تھا، اس میں زندہ بچ جانے کے امکانات 0 کے برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس بدنصیب نوجوان کے لیے زخمی نوجوان کے الفاظ استعمال کرنا اس کے جسد خاکی کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوگی۔ آئیو صاحب، آپ کا کیا خیال ہے بیچ اس مسئلے کے؟ میں آپ کے خیال سے متفق ہوں وکیل صاحب، وہ معقولیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ میرے اس خیال سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اس حادثے میں سراسر مزدا ڈرائیور کا قصور تھا؟ جی ہاں، اس نے بڑے اعتماد سے سر کو اسباتی جنبش دی اور بتانے لگا، جبھی تو ایکسیڈنٹ کی سنگینی کو بھاپتے ہی اس مزدا کا ڈرائیور اور کنڈکٹر فوراً وقوع سے فرار ہو گئے تھے۔ اس نوعیت کی حادثاتی اموات کے بعد یہ لوگ پلک جھپکتے میں نہایت ہوشیاری کے ساتھ اڑن چھو ہو جاتے ہیں۔ لیکن جناب، میں نے آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کوئی مجرم چاہے کہیں بھی جا چھپے مگر پولیس کی نظر سے وہ خود کو مخفی نہیں رکھ سکتا۔ آپ موت کے مانند تعاقب کرتے ہوئے اس کی شہرت تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، وہ فخری انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ ہماری پھرتیوں کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے 5 بجے مزدا کے کنڈکٹر امیر جان کو گرفتار کیا اور پھر اس کی نشاندہی اور رہنمائی پر 6 بجے ملزم فیاض بھی ہمارے قبضے میں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ٹریفک سارجنٹ کا ذکر کیا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس سلسلے میں سارجنٹ نے ہم سے بہت تعاون کیا تھا۔ مذکورہ سارجنٹ کا قاتل مزدا اور اس کے ڈرائیور کنڈکٹر سے پہلے بھی کئی بار واسطہ پڑ چکا تھا۔ وہ اس ٹرانسپورٹر کو بھی جانتا تھا۔ قاتل مزدا جس کی ملکیت تھی، ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع پر سب فرار ہو چکے تھے۔ لہٰذا سارجنٹ کی نشاندہی پر ہم نے مذکورہ ٹرانسپورٹر سے رابطہ کر لیا۔ وہ چند لمحات کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی اور پھر بولا، مزدا کے مالک نجیب آفریدی نے
ہمیں کنڈکٹر امی جان کے گھر کا پتہ بتا دیا اور کہا کہ ہم ڈرائیور ریاض کے بارے میں کنڈکٹر ہی سے پوچھیں۔ وہ ملزم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ یہ معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ہی نجیب آفریدی نے اپنے بندوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سے جوڑ توڑ بھی شروع کر دیا، لیکن ہم نے اس کی ایک نہ سنی اور پہلی فرصت میں امیر جان کے گھر پہنچ گئے۔ کیا امیر جان بکوا سے فرار ہونے کے بعد اپنے گھر میں جا چھپا تھا؟ میں نے آئیو سے استفسار کیا۔ نہیں جناب، امیر جان کو پکڑنے کے لیے ہمیں بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑی تھی۔ وہ اپنے کارناموں کی کہانی سناتے ہوئے بڑا خوش دکھائی دیتا تھا۔ امیر جان کی رہائش ادھر بنارس میں ہے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو وہ وہاں نہیں ملا۔ ادھر ادھر سے پوچھ گچھ کی تو ایک آدمی نے بتایا کہ وہ سوراب کوٹ میں اپنے ایک دوست کے پاس مل سکتا ہے۔ ہم آنن فانن سوراب کوٹ پہنچ گئے۔ وہاں گلداد نامی ایک شخص کا کھانے اور چائے کا ہوٹل ہے۔ ہم نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ ہوٹل پر چھاپا مارا اور ٹھیک 5 بجے مزدا کا کنڈکٹر امیر جان ہماری حراست میں تھا۔ پھر اس کی نشاندہی پر ہم نے 6 بجے کے قریب ملزم ریاض کو بھی گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدہ ریاض اس وقت ملزموں والے کٹہرے میں کھڑا ہے، جبکہ امیر جان کی گلو خلاصی کے بعد آپ نے اسے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ میں نے تفتیشی افسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ امیر جان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ حادثے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس بیچارے کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لہٰذا ہم نے اسے استغاثہ کا گواہ بنا لیا۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم ریاض کو آپ نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ آپ کے خیال میں وہ حادثے کا ذمہ دار ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی غلطی یا بے پرواہی کے سبب نوجوان موٹر سائیکل سوار موت کے منہ میں چلا گیا تھا، یہی بات ہے نا؟ جی ہاں، یہی بات ہے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا، آئیو صاحب، آپ نے موقع کی تفتیش کے دوران میں مزدا کے اسٹیئرنگ پر سے ڈرائیور کے فنگر پرنٹس تو ضرور اٹھائے ہوں گے، لیکن استغاثہ کے موٹے تازے پلندے میں مجھے فنگر پرنٹس کی رپورٹ کہیں دکھائی نہیں دی۔ یہ رپورٹ آپ کو اس لیے نظر نہیں آئی کہ ہم نے فنگر پرنٹس نہیں اٹھائے تھے، اس نے بڑے ریلیکس انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس لیے کہ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ ٹریفک سارجنٹ کی مدد سے ہمیں مزدا کے مالک کا سراغ مل گیا تھا، اور پھر جب امیر جان ہمارے ہتھے چڑھا تو اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ ہی ملزم بھی مزدا چھوڑ کر جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ ہمارے لیے امیر جان کی گواہی بڑی معتبر ہے کہ حادثے کے وقت ملزم مزدا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس گواہی کے بعد کسی فنگر پرنٹس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ ویری گڈ، میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ آئیو صاحب، یہ معلومات فراہم کرنے کا بے حد شکریہ۔ پھر میں کرسی انصاف پر بیٹھے ہوئے جج کی جانب مڑا اور بآواز بلند کرارے لہجے میں کہا، جناب عالی، تفتیشی افسر اشفاق حسین سب انسپکٹر کے دعوی نما بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استغاثہ کی عمارت صرف اور صرف امیر جان کے بیان پر استادہ ہے، یعنی اگر کسی بھی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ امیر جان سراسر غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو یہ کیس خود بخود خارج ہو جائے گا۔ ایم آئی رائٹ سر؟ بیگ صاحب، آپ نے جو نقطہ اٹھایا اس میں بڑا وزن ہے، جج نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ استغاثہ کے گواہ امیر جان کا بیان مبنی بر دروغ ہے؟ ایگزیکٹلی، میں نے پروثوق انداز میں کہا، وقت آنے پر میں اپنی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو ثابت کر سکتا ہوں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا۔ صرف ایک امیر جان ہی کی گواہی پر موقوف نہیں جناب، استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں اس مزدا کے 2 پیسنجرز کے نام بھی شامل ہیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ حادثے کے وقت ملزم ریاض ہی مزدا چلا رہا تھا۔ انکوائری آفیسر نے اپنے حلیف اور اس کیس کے سرکاری وکیل کے بازو مضبوط کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، موقع کی کارروائی کے دوران میں نے 2 مسافروں کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبرز نوٹ کر لیے تھے۔ میں نے انہیں اس بات کا پابند کر دیا تھا
کہ بوقت ضرورت گواہی کے لیے انہیں عدالت میں آنا ہوگا۔ وکیل استغاثہ نے انہی 2 افراد کا حوالہ دیا ہے۔ یہ دونوں گواہ ملزم کو صورت دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ بہت خوب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ جب ان مسافر گواہوں کو شہادت کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا تو میں نے اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ میں نے لفظ دیکھ پر اچھا خاصا زور ڈالا تھا۔ پھر میرا روح سخن جج کی جانب گھوم گیا۔ جناب عالی، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں انکوائری آفیسر سے چند نہایت ہی اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اصولی طور پر میں انکوائری آفیسر پر جرا کر رہا تھا۔ اشفاق حسین وٹنس باکس میں کھڑا میرے سوالات کی جوابات دے رہا تھا، لہٰذا جج سے دوبارہ اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے محض زیب جرا کے لیے جج سے درخواست کی تھی۔ جج نے عدالت کے کمرے میں لگے ہوئے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا، پھر بڑے فراخ دلانہ انداز میں بولا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں انکوائری آفیسر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آئیو صاحب، کیا آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو اچھی طرح پڑھا ہے؟ اس کے جواب پر اس کے چہرے پر الجھن کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو اچھی طرح دیکھا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول نوجوان کی موت کا وقت کیا بتایا گیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سپہر 2 اور 2:30 بجے کے درمیان، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ پچھلی پیشی پر عدالت میں موجود تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جب میں نے ملزم پر تفصیلی جرا کی تھی۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں وکیل صاحب، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر کو تو ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ کا جواب اثبات میں ہے؟ بالکل، جی ہاں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اس وقت عدالت کے کمرے میں جسمانی طور پر موجود ہیں اور ذہنی طور پر حاضر تھے تو پھر آپ نے ملزم کو یہ بیان کرتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ وہ وقوع کی سپہر ٹھیک 2 بجے استاد رفیق کی مزدا پر پیٹرول پمپ کے اسٹاپ سے سوار ہوا تھا اور 2:30 بجے وہ اپنے گھر اورنگی ٹاؤن پہنچا تھا۔ یعنی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جس دوران میں نوجوان ناصر محمود کی موت واقع ہوئی وہ تمام وقت ملزم جائے وقوع سے میلوں دور ایک ویگن میں سفر کر رہا تھا۔ لہٰذا آپ کی عقل کے مطابق میں سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آئیو صاحب، آپ کی عقل کے مطابق یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص پیٹرول پمپ ناظم آباد سے مزدا پر سوار ہو کر اورنگی کی طرف جا رہا ہو اور اسی وقت وہ ایک دوسری مزدا کو ڈرائیو کرتے ہوئے بورڈ آفس کے نزدیک ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار کو بھی کچل ڈالے؟ کیا آپ ہمزاد وغیرہ کا کوئی چکر چلانے والے ہیں؟ اس قسم کے چکر چلانا آپ کے ہتھ کنڈے ہیں وکیل صاحب، وہ طنزیہ انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اس حوالے سے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ میں نے بڑے صبر سے اس کے حملے کو برداشت کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آئیو صاحب، میری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت کیس نمٹانے کی ہوتی ہے۔ آپ نے جس کیس کا حوالہ دیا ہے وہ بطریق احسن نمٹا تھا یا نہیں؟ بالکل نمٹ گیا تھا جناب، وہ خندہ پیشانی سے اعتراف کرتے ہوئے بولا۔ لیکن میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں زیر سماعت کیس کے حوالے سے کسی ہمزاد کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہا۔ ملزم نے عدالت میں جو بھی بیان دیا ہے وہ اس کے پریشان ذہن کی کوئی کرشمہ سازی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے وکیل ہیں، لہٰذا اس کے بیان کو ثابت کرنا آپ پر لازم ہے۔ بے شک لازم ہے، میں نے چٹانی لہجے میں کہا، اور میں اس ذمہ داری کو نبھا کر دکھاؤں گا۔ جج نے ایک مرتبہ پھر بے چین نظر سے دیوار کی کلاک کی طرف دیکھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ ملزم کے بیان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ہی احترام سے کہا، میرے موکل کے بیان کے مطابق وہ 13 اکتوبر کی سپہر 2 اور 2:30 بجے کے درمیان استاد رفیق کی مزدا پر سوار ہو کر پیٹرول پمپ ناظم آباد سے اورنگی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں آئندہ پیشی پر استاد رفیق کو عدالت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دیٹس گڈ، جج نے گمبھیر آواز میں کہا،
پھر اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر میں عدالت کی طرف جا رہا تھا کہ برآمدے میں سراج الدین سے ملاقات ہو گئی۔ سراج الدین اس بدنصیب نوجوان کا باپ تھا جو مزدہ والے حادثے میں جاں بحق ہوا تھا۔ وہ بھی کسی پیشی پر عدالتی کارروائی دیکھنے اور سننے آ جایا کرتا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ میرے قریب آ گیا، پھر مسافے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بآواز بلند بولا، بیگ صاحب السلام علیکم۔ میں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، سراج صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ہمارے مزاج کی آپ کو بھلا کیا فکر ہوگی بیگ صاحب، وہ شاکی لہجے میں بولا، آپ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی عدالتی کارروائی اور کارکردگی ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، اس کا آپ کو کیا احساس؟ آپ تو بڑے مزے سے وکیل استغاثہ کے خلاف محاذ بنائے کھڑے ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سراج صاحب وکیل صفائی کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ وکیل استغاثہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا رہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو مجھ سے کیا شکایت ہے؟ مجھے آپ کے لہجے میں ایک خاص شکوہ چھپا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا اس حادثے میں میرے جوان بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے، وہ پھرائی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے آپ سے دلی ہمدردی ہے۔ دلی ہمدردی ہے؟ وہ میرے کہے ہوئے الفاظ کو طنزیہ انداز میں دہراتے ہوئے بولا، اس کے باوجود بھی آپ ناصر کے قاتل کو باعزت بری کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کے زاویہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا سراج صاحب، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں دراصل اپنے موکل کی باعزت بریت کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ وہ میری بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، آپ کو کچھ اندازہ نہیں بیگ صاحب کہ ناصر کی موت نے اس کی ماں نازمہ کے دل و دماغ کو کس بری طرح توڑ کر رکھ دیا ہے۔ ناصر سے چھوٹی 3 بیٹیاں ہیں میری، فرزانہ، عقیقہ اور عارفہ، تینوں بہنوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ جوان اور اکلوتے بھائی کی ابدی جدائی نے ان کی آنکھوں میں ایسی ویرانی بھر دی ہے کہ دیکھ کر دل کٹتا ہے۔ مجھ پر جو بیت رہی ہے وہ میرا دل ہی جانتا ہے، میں اسے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نے کہا ہے نا سراج صاحب، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اس صدمے نے جس طرح آپ کے پورے کنبے کو متاثر کیا ہے میں اسے اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا کریں۔ آپ نے اکثر سڑکوں پر دیکھا ہوگا یہ مزدہ والے کس بےہودہ انداز میں ریس لگاتے ہیں۔ اس زہریلے لہجے میں بولا، انہیں انسانی جانوں کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی، بالکل جنگلی درندے بن جاتے ہیں یہ لوگ۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے ڈرائیوروں کو کاٹ کر چیل گؤوں کے آگے ڈال دینا چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سراج صاحب، میں آپ کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، میں نے ایک دکھی باپ کی اشک جوئی کرتے ہوئے کہا۔ بعض مزدہ کے ڈرائیور واقعی بڑے رف انداز میں گاڑی کو دوڑاتے ہیں، ایسے قانون شکن جنگلیوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ میں یہ جدوجہد اسی سلسلے میں کر رہا ہوں سراج صاحب، وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آپ تو ملزم ریاض کو بری کرانے کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ اس لیے کہ وہ ملزم ہے، مجرم نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا۔ میری نظر میں میرا موکل سراسر بے قصور ہے، میں ایکیوز باکس میں سے ملزم کو نکال کر وہاں مجرم کو فٹ کرنا چاہتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر ریاض مجرم نہیں تو پھر آپ کے خیال میں مجرم کون ہے؟ اس نے گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، سراج صاحب آپ نہایت پابندی کے ساتھ ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں حاضر رہا کریں، بہت جلد اصل مجرم کا چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں عدالت کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس پیشی پر استغاثہ کی طرف سے ان 2 مسافروں کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا جو وقوعہ کے روز قاتل مزدہ میں سوار تھے۔ انکوائری آفیسر کے مطابق
پولیس نے ان کے نام، پتے اور فون نمبر وغیرہ نوٹ کر لیے تھے تاکہ بوقت ضرورت انہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ استغاثہ کے مطابق یہ دونوں مسافر ملزم کو دیکھ کر اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے کہ ایکسیڈنٹ کے وقت وہی مزدہ چلا رہا تھا۔ دونوں گواہوں نے باری باری سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ ان گواہوں کے چہروں پر اعتماد نام کی کوئی شے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ خاصے گھبرائے ہوئے اور الجھن کا شکار نظر آتے تھے۔ یوں محسوس ہوا جیسے انہیں اچھی طرح پڑھا سکھا کر عدالت کے کمرے تک لایا گیا ہو۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ پولیس کے تیار کردہ گواہ تھے۔ وکیل استغاثہ نے لگ بھگ 10 منٹ ان دونوں پر صرف کیے اور گھما پھرا کر مختلف سوالات کے ذریعے ان سے اس امر کی تصدیق کرتا رہا کہ ایک یوز باکس میں کھڑا ملزم ہی وقوع کے روز وہ مزدہ چلا رہا تھا جس کی ٹکر سے نوجوان ناصر محمود موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ علاوہ ازیں وکیل استغاثہ نے ان دونوں کے اندر حوصلہ بھرنے کی کوشش بھی کی کہ وہ بآسانی میری جرح کا سامنا کر سکیں۔ وکیل استغاثہ کی یہ کوشش اس وقت ریت کی دیوار کے مانند بیٹھ گئی جب میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ان سے سوال و جواب کرنے لگا۔ ان دونوں گواہوں پر ہونے والی جرح میں کوئی ایسی خاص بات موجود نہیں تھی جس کو یہاں بیان کیا جائے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، وہ دونوں بنائے ہوئے گواہ تھے جو استغاثہ کو مضبوط کرنے کے لیے عدالت میں پیش کیے گئے تھے۔ وہ نہ تو اس روز مزدہ میں سوار تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا اور نہ ہی وہ اس اندوناک حادثے کی تفصیلات سے آگاہ تھے، لہٰذا میں نے بآسانی انہیں اپنے جال میں پھانس لیا۔ وہ میرے کڑوے اور کڑے سوالات کے جوابات نہ دے سکے اور شرمندگی سے بغلیں چھانکنے لگے۔ میں نے ان دونوں جھوٹے گواہوں کی خاطر تواضع کے بعد جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کے 2 معتبر اور معزز گواہوں کی اصلیت عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہے۔ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میرے موکل کو ایک گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملزم اس سلسلے میں بے گناہ اور بے قصور ہے۔ That's all, Your Honor۔ جج نے گھور کر باری باری ان دونوں گواہوں کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں معلوم ہے، عدالت میں آ کر غلط بیانی کرنے یا حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کے لیے بھی ایک سزا مقرر ہے؟ ان دونوں نے نفی میں گردن ہلا دی، پھر بیک زبان ہو کر بولے، سر ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ہمارے باپ دادا کی توبہ۔ اس معافی نامے کے اختتام پر انہوں نے باقاعدہ اپنے کانوں کو پکڑ لیا تھا اور چہرے سے بھی خاصے ڈرے سے میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عدالت میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو پیش کیا جاتا ہے، دیگر گواہ عدالت کے کمرے کے باہر برآمدے میں لائن حاضر رہتے ہیں۔ یہ اصول اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ایک گواہ کا بیان دوسرے گواہ کی شہادت پر اثر انداز نہ ہو۔ استغاثہ کے مذکورہ دونوں گواہوں کو بھی باری باری اندر لایا گیا تھا۔ میں نے چونکہ دونوں کے معاملے کو ایک ساتھ نپٹا لیا ہے، لہٰذا ان کا ذکر بھی ایک ہی جگہ کر دیا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جج نے ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کے لیے ان دونوں کو ایک ساتھ اپنے سامنے طلب کر لیا تھا جب ہی انہوں نے بیک زبان ہو کر معزز عدالت سے معافی کی مشترکہ درخواست کی تھی۔ اس صورتحال نے جج کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اس نے باری باری وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کو خفگی آمیز نظرت سے باری باری گھورا اور پوچھا، استغاثہ کے اور کتنے گواہ باقی ہیں؟ وکیل استغاثہ نے جلدی سے جواب دیا، کنڈکٹر امیر جان کی گواہی باقی ہے جناب۔ کیا امیر جان اس وقت عدالت میں موجود ہے؟ جج نے استفسار کیا۔ نہیں جناب، وکیل استغاثہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اور مؤدبانہ انداز میں بولا، امیر جان کو آئندہ پیشی پر حاضر کر دیا جائے گا۔ جج نے روئے سخن میری جانب پھیرا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ اس پیشی پر صفائی کے کسی گواہ کو لانے والے تھے؟ جی، مزدہ ڈرائیور اور استاد رفیق کو۔
میں نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ جج نے پوچھا، کیا صفائی کا گواہ حاضر ہے؟ جناب عالی، وہ باہر برآمدے میں موجود ہے۔ استاد رفیق کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے، جج نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد رفیق وٹنس باکس میں کھڑا تھا۔ گواہ نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا تو میں ہلکی پھلکی جرا کے لیے اس کے قریب چلا گیا۔ عدالت تک لانے سے پہلے میں 2 مرتبہ استاد رفیق سے بات کر چکا تھا۔ وہ ملزم ریاض سے گہری ہمدردی رکھتا تھا اور اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ سچ کا ساتھ دینے کے لیے وہ دنیا کی ہر عدالت میں بیان دینے کو تیار ہے۔ وہ بھی میری طرح ملزم ریاض کو بے گناہ سمجھتا تھا اور اس امر کا عینی شاہد تھا کہ جب مزدہ کو حادثہ پیش آیا، ملزم جائے وقوع سے میلوں دور اس کی مزدہ میں سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے رفیق کو چند اہم پوائنٹس یا کردار یاد کروا دیے تھے تاکہ وہ وکیل مخالف کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دے سکے۔ میں نے کھکار کر گلا صاف کیا، پھر اجرا کا آغاز کرتے ہوئے استاد رفیق سے پوچھا، استاد، آپ کو پتہ ہے کہ آپ عدالت میں کس حیثیت سے آئے ہیں؟ جی ہاں، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، میری حیثیت صفائی کے گواہ کی ہے۔ آپ کس کی صفائی پیش کرنے عدالت میں آئے ہیں؟ ملزم ریاض کی۔ جواب دیتے ہوئے اس نے ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم کی طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، پھر تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ملزم پر کس نوعیت کا الزام ہے؟ بڑی اچھی طرح پتہ ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان کو بڑی بے دردی سے کچل کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور آپ ایسا نہیں سمجھتے، ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ قطعی نہیں، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر میں ریاض کو ملزم یا مجرم سمجھ رہا ہوتا تو اس کی صفائی کے لیے گواہی دینے عدالت میں ہرگز نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں اس بیچارے کو خواہ اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس خواہ گھسیٹنے کا کوئی سبب بتا سکتے ہیں آپ؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، ہو سکتا ہے کہ یہ ملزم کے کسی دشمن کا کام ہو۔ ہاں، ایسا کوئی کام دوست تو کر نہیں سکتا، میں نے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ پھر گواہ استاد رفیق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، بالکل سچ سچ بتائیں، ملزم کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ تعلقات کی نوعیت؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دونوں میں کتنے گہرے مراسم ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے درمیان دوستانہ مراسم ہیں، وہ بڑے واضح انداز میں بولا۔ ہم ایک دوسرے کے حالات و واقعات سے آگاہ رہتے ہیں۔ جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنا دکھڑا رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ انسان کے پاس کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کے سامنے وہ اپنے دل کا حال بیان کر سکے۔ اس حوالے سے آپ دونوں بڑے خوش قسمت انسان ہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ 100% درست کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں واقعی خود کو اس حوالے سے بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ ہم بیک گیئر لگا کر تھوڑا پیچھے جائیں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں استاد؟ جناب، میں اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ اس وقت جرا کی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گیئر، کلچ، ایکسیلیٹر، بریک، ہارن سب آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ جب چاہیں جس کا جو بھی استعمال کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس مکینیکل تعاون کا بے حد شکریہ استاد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، وقوع کے روز جب ملزم پیٹرول پمپ کے اسٹاف سے آپ کی مزدہ پر سوار ہوا تو آپ دونوں میں ہیلو ہائی کے علاوہ باقاعدہ بات چیت بھی ہوئی تھی؟ نہیں، باقاعدہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، استاد رفیق نے جواب دیا۔ یہ مزدہ کے پچھلے حصے میں سوار ہوا تھا۔ جب کبھی وہ میرے برابر میں دائیں طرف بیٹھتا تھا تو پھر خوب گپ شپ ہوا کرتی تھی۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے
میرے ایک سوال کی وضاحت میں بتایا ہے کہ آپ موقع ملنے پر ایک دوسرے کو اپنے دل کا احوال سنایا کرتے تھے۔ میں نے جرا کے سلسلے کو وائنڈ اپ کی طرف لاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ ان دنوں ملزم کے ساتھ کون سی پریشانی چل رہی تھی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد استاد رفیق نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ملزم اپنے ساتھی ڈرائیور کے رویے کی وجہ سے پریشان تھا۔ ساتھی ڈرائیور؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، آپ کا مطلب ہے کہ استاد داؤد؟ جی، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، گواہ نے تصدیقی انداز میں جواب دیا۔ آج کل اس کے ساتھ ڈرائیور داؤد ہی کا معاملہ چل رہا تھا۔ ملزم نے آپ کو پھر یہ بتایا ہوگا کہ داؤد کا کون سا رویہ اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا۔ شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ ملزم پچھلے 1 سال سے وہ مزدا چلا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ… مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور مزدا چلایا کرتا تھا اور ڈرائیوری لائن میں وہ پچھلے 15 سال سے ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے وکیل صاحب، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ کی معلومات بالکل درست ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ ملزم نے کئی مرتبہ مجھ سے اس امر کا ذکر کیا تھا کہ اس کا اس روٹ پر آنا استاد داؤد کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کی کاٹ میں لگا رہتا تھا۔ اس نے ملزم کی چھٹی کرانے کے لیے 2-3 مرتبہ ٹرانسپورٹر نجیب آفریدی سے بھی اس کی الٹی سیدھی شکایت کی تھی، لیکن چونکہ آفریدی صاحب کو ملزم سے کوئی شکایت نہیں تھی، لہٰذا استاد داؤد کی خفیہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے… 1 منٹ استاد، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر پوچھا، آپ نے کبھی ملزم سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر استاد داؤد کو اس کی ذات سے تکلیف کیا تھی؟ کیا ملزم نے کبھی غلطی سے اس کی مرغی چرا لی تھی؟ میں اسی طرف آ رہا تھا جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے جب ملزم سے پوچھا کہ استاد داؤد ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ داؤد اس کی جگہ اپنے کسی قریبی بندے کو لانا چاہتا ہے۔ ملزم نے مجھے داؤد کے اس قریبی بندے کا نام بھی بتایا تھا، سلطان خان۔ یہ داؤد کا رشتہ دار بھی ہے۔ ایک آخری سوال، میں نے استاد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، استاد داؤد اور کنڈکٹر امیر جان کے درمیان کس نوعیت کے تعلقات ہیں؟ کبھی ملزم نے اس بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا؟ وٹنس باکس میں کھڑے استاد رفیق نے بڑے اعتماد سے سر کو اسباتی جنبش دی اور بتایا، ان دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے، دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ دیٹس آل یور آنر، میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ میں نے جرا موقوف کی تو وکیل استغاثہ وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ پک ہنکار کر گلا صاف کرنے کے بعد اس نے اپنی جرا کا آغاز اس انداز میں کیا، استاد رفیق، آپ کون سی کلاس کو پڑھاتے ہو؟ میں تو خود کو ابھی شاگرد سمجھتا ہوں جناب، کسی کلاس کو پڑھانے کا کیا سوال ہے؟ استاد رفیق نے عاجزی بھرے انداز میں جواب دیا، جب بھی موقع ملتا ہے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ مجھے امید ہے میری یہ کوشش آج بھی ضرور کامیاب ہوگی۔ گواہ کے جواب نے وکیل استغاثہ کو گھما دیا۔ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں اس نے گواہ سے استفسار کیا، اگر آپ ابھی تک شاگرد ہو تو پھر اپنے نام کے ساتھ استاد کا لفظ کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس میں میرا کوئی قصور ہے اور نہ ہی میں نے استاد کے لفظ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، استاد رفیق نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ یہ تو آپ جیسے تعلیم یافتہ لوگوں کی کرم فرمائی ہے، ورنہ استاد کیا، میں تو شاگردوں کے بھی پاؤں کی دھول ہوں جناب۔ میری سکھائی ہوئی مت کی روشنی میں استاد رفیق نے پے در پے وکیل استغاثہ کو ایسے منہ توڑ جواب دیے کہ خود اس کی مت کہیں رخصت ہو گئی۔ 10 منٹ کے بعد اس نے جب جرا سے ہاتھ جھاڑے تو اس کی حالت دیدنی تھی۔ مجھے اس کی بے بسی پر افسوس تو بہت ہوا، لیکن میں مخالف پارٹی سے ہمدردی جتانے کی پوزیشن میں نہیں۔
لہذا خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہوا تو جج نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی، وکیل صاحب، اگلی پیشی پر آپ اپنے آخری گواہ کو لے آئیں تاکہ جلد سے جلد اس کیس کو نمٹایا جا سکے۔ وکیل استغاثہ کی طبیعت خاصی ڈاؤن دکھائی دیتی تھی، تاہم جج کو تو جواب دینا ہی تھا۔ وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے بولا، اوکے یور آنر، آئی ول ڈو۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کا آخری گواہ امیر جان عدالت میں موجود ہوگا۔ آئی آبجیکٹ، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ جج نے چشمے کے اوپر سے مجھے گھور کر دیکھا، پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو امیر جان کے عدالت میں حاضر ہونے پر کیا اعتراض ہے؟ مجھے امیر جان کی حاضری پر کوئی اعتراض نہیں جناب عالی۔ میرے اس جواب پر وکیل استغاثہ اور آئیو کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ جج نے بھی حیرت بھرے انداز میں استفسار کیا، اگر آپ کو گواہ کی حاضری پر کوئی اعتراض نہیں تو آپ نے آبجیکشن کیوں کیا؟ جناب عالی، مجھے صرف امیر جان کے اکیلے عدالت میں حاضر ہونے پر اعتراض ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کے عظیم دوست اور جوڑی دار ڈرائیور داؤد کو بھی اس کے ہمراہ آنا چاہیے۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر ایک گہرا سانس کھینچنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ استاد داؤد کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ میرے خیال میں کہ استاد داؤد استغاثہ کے لیے سب سے زیادہ مضبوط ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ وقوع کے روز استغاثہ کے مطابق جب مزدہ نے نوجوان موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری تو ڈرائیونگ سیٹ پر ملزم بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ملزم کا دعویٰ ہے کہ وہ ٹھیک 2 بجے سپہر مزدہ کو داؤد کے حوالے کر کے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ استاد رفیق کے بیان کے مطابق ملزم کے موقف کی تصدیق ہوتی ہے۔ اگر استاد داؤد کو بھی استغاثہ کے گواہوں میں شامل کر لیا جاتا تو وہ عدالت میں آ کر ملزم کے بیان کو کاؤنٹر کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں استغاثہ نے استاد داؤد کو کس مقصد کے لیے کہاں چھپا کر رکھ دیا ہے۔ میری اس کاری ضرب پر وکیل استغاثہ دل ملا کر رہ گیا، تاہم اس نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس دوران میں جج اپنی کرسی پر بیٹھا باری باری وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسروں کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، اور خود جج کا چہرہ یہ بتاتا تھا کہ اسے استغاثہ کی دال میں کسی کالے کا احساس ہو چکا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، آئندہ پیشی پر امیر جان کے ساتھ داؤد کو بھی عدالت میں حاضر کیا جائے۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استاد داؤد کھڑا نظر آ رہا تھا۔ داؤد کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ وہ مضبوط کاٹھی اور درمیانے قد کا مالک تھا۔ سر کے بال آدھے سے زیادہ اڑ چکے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں کثرتی اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ اس چمک کو عیاری اور مکاری کا نام دیا جا سکتا تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے وکیل مخالف سے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، وکیل صاحب، امیر جان مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا، نہ عدالت کے کمرے میں اور نہ ہی باہر کہیں، خیریت تو ہے؟ میرے جملے کے آخری استفساریہ حصے پر وہ چونکا، تاہم جلدی سے سنبھل کر بولا، امیر جان کی طرف سے بیماری کا سرٹیفکیٹ دائر کر دیا گیا ہے، وہ اگلی پیشی پر آ سکے گا۔ آج آپ ایک گواہی سے گزارا کر لیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگا، گزارا کر لیں گے نا؟ اب آپ اتنی محبت سے گزارا کرنے کو کہہ رہے ہیں تو آپ کا دل توڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں نے اس پر جوابی طنزیہ حملہ کر دیا، ویسے اگر آپ آج داؤد کو بھی بیمار کر دیتے تو اس کیس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گھور کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ڈرائیور داؤد کے جوڑی دار کنڈکٹر امیر جان کو میں نے بیمار کیا ہے؟ اگر آپ نے امیر جان کو بیمار نہیں کیا تو پھر پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں مائی ڈیئر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل میرا اشارہ آپ کی فرمائش
گزارا کرنے کی طرف تھا۔ پچھلی پیشی پر استاد رفیق کی گواہی میرے موکل کو اس کیس میں سے صاف نکالنے کے لیے کافی ہے۔ اب تک ہونے والی کارروائی کی روشنی میں بھی اگر عدالت کو فیصلہ دینا پڑے تو مجھے بڑی آسانی سے باعزت بری ہو جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنایا، تاہم میری چوٹ کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ استغاثہ کے گواہوں میں شامل ہونے والے نئے پنچھی ڈرائیور داؤد نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ اگر ہنگامی بنیادوں پر ڈرائیور داؤد کو استغاثہ کا گواہ بنایا گیا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اسے اچھی طرح پڑھا سکھا کر عدالت کے کمرے تک لایا گیا ہوگا۔ لیکن مجھے اس پڑھائی سکھائی کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے پچھلے چند ماہ میں داؤد اور امیر جان کے حوالے سے مکمل ریسرچ کر لی تھی۔ وہ کوئی بھی داؤ مارتے، میری جانب سے اس کا منہ توڑ جواب آتا۔ وکیل استغاثہ نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے ڈرائیور داؤد سے پوچھا، آپ کے گردوں کا آج کل کیا حال ہے؟ یہ ایک غیر متوقع اور غیر متعلق سوال تھا، تاہم پڑھے سیکھے ہوئے گواہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے پچھلے 1 ماہ سے مجھے درد نہیں ہوا۔ داؤد صاحب، آپ کو وہ دن تو اچھی طرح یاد ہوگا جب آپ کے مزدا کا ایک موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ نے اس دن ڈیوٹی نہیں کی تھی۔ اس دن کو میں بھلا کیسے بھول سکتا ہوں جناب، گواہ نے ایک چھرچری لے کر جواب دیا۔ آپ کی چھٹی کرنے کا سبب کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ اس دن میرے گردے میں شدید نوعیت کا درد اٹھا تھا، گواہ نے بتایا۔ میں ڈیوٹی کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے چھٹی کی تھی۔ اس کا مطلب ہے جب مزدا کا ایکسیڈنٹ ہوا آپ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود نہیں تھے؟ وکیل استغاثہ نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ قطعیت سے بولا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ لگ بھگ 2:30 بجے یہ حادثہ پیش آیا تھا اور اس وقت تو میں اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے درد گردہ کے لیے جو انجیکشن لگایا تھا اور دیگر دوائیں دی تھیں، ان میں شاید کوئی سکون کی بھی دوا تھی۔ اس دن تو میں پورا دن گھر سے ہی نہیں نکلا تھا۔ یعنی آپ وہ پورا دن اپنے گھر ہی میں پڑے رہے تھے؟ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ جی ہاں، بالکل، گواہ نے بھی پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پہلے فخریہ انداز میں مجھے دیکھا، پھر جج کی جانب مڑتے ہوئے بولا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج نے پرمعنی نظر سے مجھے دیکھا، یہ گویا کوئی اشارہ تھا۔ جی ہاں، بالکل، گواہ نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پہلے فخریہ انداز میں مجھے دیکھا، پھر جج کی جانب مڑتے ہوئے بولا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج نے پرمعنی نظر سے مجھے دیکھا، یہ گویا ایک اشارہ تھا کہ میں اپنی جرح کا آغاز کر سکتا ہوں۔ میں وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ چند لمحات تک میں ٹٹولتی ہوئی نظر سے استغاثہ کے گواہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے گھننے نے اسے نروس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ذہنی طور پر مجھ سے خائف ہے۔ اس کے اندر کہیں کوئی نہ کوئی ایسی خامی چھپی ہوئی ہے جس کے افشا ہونے کا اسے ڈر ہے۔ میں خاص طور پر اسے ڈیل کرنے کے لیے پکا انتظام کر کے آیا تھا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ وکیل استغاثہ نے اس غبارے میں جو ہوا بھری تھی وہ کتنی پنوں کے چبھ ہونے سے نکلتی ہے۔ میں نے کھکار کر گلا صاف کیا اور میٹھی چھری سے غیر محسوس انداز میں استغاثہ کے گواہ کو کاٹنا شروع کیا۔ داؤد صاحب، آپ کی گردوں کی تکلیف کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ یہ بڑی اذیتناک بیماری ہے۔ آپ کب سے اس بیماری میں مبتلا ہیں؟ لگ بھگ 2 سال ہو گئے ہیں، اس نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھنے کے بعد محتاط انداز میں جواب دیا۔ ایک گردہ یا دونوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں، ایک لمحہ اٹکنے کے بعد اس نے جواب دیا۔ میں آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا، بظاہر ہمدردانہ انداز میں سوال کیا۔ بیک وقت دونوں یا کبھی ایک کبھی دوسرا؟
اس نے الجھن زدہ لہجے میں بتایا، اور کبھی بدقسمتی سے دونوں ایک ساتھ۔ داؤد صاحب، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، آپ گردوں کی سنگین بیماری میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود آپ کو اپنی صحت کا ذرا خیال نہیں ہے؟ کیوں؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ آپ بہت زیادہ بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں داؤد صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اللہ کو مانیں اور اپنی بری عادت کو ترک کر دیں۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے یہ تو بتا دیں، وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اسے اسی کیفیت میں لانا چاہتا تھا، لیکن اس مرحلے پر وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے گواہ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ جج سے مخاطب ہو کر تیز چیخ نما آواز میں بولا، آبجیکشن یور آنر۔ آپ کو اچانک کیا ہو گیا مائی ڈیئر کونسلر؟ میں نے مرچیں چھڑکنے والے انداز میں کہا۔ وہ مجھے اور میرے تلخ تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے جج سے بولا، جناب اعلیٰ، یہاں اس مزدہ ایکسیڈنٹ کی سماعت ہو رہی ہے اور وکیل صفائی استغاثہ کے گواہ کی بیماری کو پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں، جس سے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے۔ عدالت سے میری استدعا ہے کہ فاضل وکیل کو ایسی حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ جج نے میری طرف دیکھا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، بیگ صاحب، گواہ کے درد گردہ کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے جناب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ گواہ کی بیماری اور زیر سماعت کیس میں دوہرا تعلق ہے۔ ایک رشتہ گواہ کے بیان اور کیس کی صحت کا ہے، اور دوسرا رشتہ اس کیس کی حقیقت اور سچائی کا ہے۔ اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں ان دونوں رشتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جج نے مجھے اجازت مرحمت کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، وہ اپنی تکلیف ظاہر کیے بنا نہ رہ سکا۔ میرے فاضل دوست، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، برائے مہربانی آپ گواہ کو یہ تو بتا دیں کہ اپنی بیماری کے سلسلے میں اس نے کون سی کوتاہی کی ہے؟ ضرور، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، یہ تو میرا فرض اور مجھ پر قرض ہے۔ پھر میں استغاثہ کی گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے سوال کیا، داؤد صاحب، کیا آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ ہاں کرتا ہوں، اس نے بلا خوف و خطر جواب دیا۔ آپ کون سا برانڈ خریدتے ہیں؟ جی، کیا مطلب؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں پوچھ رہا ہوں آپ جو سگریٹ پیتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جی، میں کیٹو پیتا ہوں، اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ دن میں سگریٹ کی 2 ڈبیاں پھونک ڈالتے ہیں؟ 2 نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، 1 یا زیادہ سے زیادہ 1.5۔ کیا آپ کے ڈاکٹر کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ روزانہ 1 سے 1.5 سگریٹ کی ڈبیاں پھونک ڈالتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے اپنے ڈاکٹر کو اس بارے میں بتا رکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس میں آخر ایسی چھپانے والی کون سی بات ہے؟ کیا آپ کے ڈاکٹر نے کبھی آپ کو سگریٹ نوشی سے منع نہیں کیا؟ میں نے جرا کا پھندہ غیر محسوس انداز میں تنگ کیا۔ نہیں جناب، اس نے متعاملانہ لہجے میں کہا، سگریٹ نوشی سے تو کینسر اور دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، گردوں کے درد کا اس سے کیا تعلق؟ داؤد صاحب، آپ جس ڈاکٹر سے اپنے گردوں کا علاج کراتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ڈاکٹر ایوب، اس نے کھٹاک سے جواب دیا۔ کیا آپ ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں یا ہر دفعہ نئے ڈاکٹر کے کلینک کا رخ کرتے ہیں؟ میں ہر بار ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ یعنی ڈاکٹر ایوب کے پاس؟ جی ہاں۔ ڈاکٹر ایوب کا کلینک کہاں پر واقع ہے؟ میرے گھر کے قریب، گواہ نے جواب دیا، گوجر نالے کے علاقے میں۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، داؤد صاحب، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اگلی پیشی پر ڈاکٹر ایوب کو عدالت میں بلانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ بدک کر بولا، کان کھینچنے کے لیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زمینی انداز میں کہا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا، جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا،
میں ڈاکٹر ایوب کو عدالت میں بلا کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے آپ کو سگریٹ نوشی ترک کرنے یا کم سے کم سگریٹ پینے کی تلقین کیوں نہیں کی؟ کیا اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سگریٹ نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کے علاوہ گردے، جگر اور معدے کا بھی سوا ستیاناش مار کر رکھ دیتی ہے؟ وہ جی وہ جی ڈاکٹر صاحب کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں، وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ میں نے اسے گھورا۔ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ڈاکٹر عدالت میں آ کر تمہارے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ ڈالے گا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس وقت ایک مشکل میں گرفتار ہے۔ اس نے باری باری آفیسر، انکوائری آفیسر اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور بھی جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے سگریٹ نوشی ختم کرنے پر زور دیا تھا، یہ تو میں خود ہی باز نہیں آتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس عادت کو چھوڑ دوں، لیکن بس چلو کوئی بات نہیں، میں نے اس کے ادھورے جملے کے جواب میں کہا، تم نے سچ بول کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اب میں ڈاکٹر ایوب کو گواہی کے لیے یہاں نہیں بلاؤں گا۔ میں جانتا ہوں بری عادتیں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ خیر، میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر کہا، ایک معاملے میں تمہاری بالکل نہیں سنوں گا۔ میری بات اس کے پلے نہ پڑی۔ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کس معاملے میں بیگ صاحب؟ امتیاز بھائی کے معاملے میں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ امتیاز بھائی؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کون ہے وکیل صاحب؟ کمال ہے، آپ امتیاز بھائی کو نہیں جانتے؟ میں دوبارہ تم سے آپ پر آ گیا اور ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، داؤد صاحب، یہ وہی امتیاز بھائی ہیں جن کی ادھر پیٹرول پمپ کے بس اسٹاپ پر پان سگریٹ کی دکان ہے۔ لاحول بلا قوتا، وہ بے ساختہ بولا، آپ ان امتیاز بھائی کی بات کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں میرا دھیان کہاں چلا گیا تھا۔ اگر آپ کا دھیان واپس نہ آتا تو میں اس کام کے لیے امتیاز بھائی کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، امتیاز بھائی اس وقت عدالت کے باہر برآمدے میں موجود ہیں۔ امتیاز بھائی یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ اس بات کی گواہی دینے کہ آپ انہیں اور وہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ استغاثہ کے گواہ کی نفسیات سے کھیل رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، وکیل صاحب، اس گواہی کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں امتیاز بھائی کو جانتا ہوں، اکثر میں سگریٹ انہی کی دکان سے خریدتا ہوں۔ وہ بہت نیک اور ایماندار انسان ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں 2 نمبر سگریٹ بہت آئی ہوئی ہے، لیکن امتیاز بھائی کے کیبن سے ایک دم اصلی مال ملتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر پریشانی سے بھرپور انداز میں اس نے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب، بالکل سچ سچ بتائیں، کیا امتیاز بھائی باہر برآمدے میں موجود ہیں؟ اس کے استفسار میں گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ سچی بات تو یہ کہ میں نے امتیاز بھائی کے حوالے سے سراسر غلط بیانی سے کام لیا تھا، محض استغاثہ کے گواہ کی زبان کھلوانے کے لیے، ورنہ کمرے کے باہر کوئی امتیاز بھائی موجود نہیں تھا۔ البتہ یہ ہے کہ امتیاز بھائی پان اینڈ سگریٹ فروش کی ذات اور کاروبار کے حوالے سے میں یہاں پر جو معلومات اور جو باتیں استعمال کر رہا تھا، ان میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں تھا۔ میں نے اس سلسلے میں مکمل ہوم ورک کر رکھا تھا۔ تو کیا میں آپ سے جھوٹ بولوں گا داؤد صاحب؟ میں نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، میں کسی درد گردہ کے مریض سے غلط بیانی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، داؤد صاحب، آپ جانتے ہیں کہ امتیاز بھائی آپ کو اور آپ امتیاز بھائی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، اور آپ نے مجھے بتایا ہے کہ امتیاز بھائی بہت ہی نیک اور ایماندار انسان ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، یہ صرف میں ہی نہیں کہتا، بلکہ ان کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے، گواہ نے جواب دیا۔ نیک اور ایماندار انسان کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے الجھن میں مبتلا ہونے کی اداکاری کی۔
गवाह ने तुरंत पूछा, तो क्या इम्तियाज भाई ने आपसे कोई झूठ बोला है? मैंने बदस्तूर उलझन ज़दा लहजे में कहा, इम्तियाज भाई की एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। वकील इस्तगासा, इंक्वायरी ऑफिसर, जज और हाजरीन अदालत बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से मेरी और गवाह की मुकालमात देख और सुन रहे थे। हत्ता कि मुलजिम भी बड़े इनेमाक से हमें देख और सुन रहा था। इस इनेमाक, तवज्जो और दिलचस्पी के साथ साथ इन सब की आंखों और चेहरों पर एक वाज़ेह उलझन के आसार भी देखे जा सकते थे। ये उलझन थी इस अमर की कि आखिर में इस्तगासा के गवाह पर ये किस किस्म की जरा कर रहा हूँ। दाऊद ने मेरी उलझन के जवाब में पूछा, वकील साहब, इम्तियाज भाई की कौन सी बात आपकी समझ में नहीं आई? इम्तियाज भाई ने बड़े वसूख से मुझे बताया है कि मैंने भरपूर ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि बकुआ के रोज़ सुबह 2 बजे आपने इनसे 2 पैकेट K2 सिगरेट के खरीदे थे और दुआ सलाम के बाद अपने घर की तरफ चले गए थे। घर की तरफ चले गए के अल्फाज मैंने एक ख़ास मकसद के तहत बढ़ाए थे। हाँ, तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? वो रवा रवी में कह गया। अगर इम्तियाज भाई ऐसा कह रहे हैं तो यकीनन ऐसा हुआ होगा। मैं तो अक्सर इनसे 2 पैकेट सिगरेट एक साथ खरीदता हूँ, वो भला झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ, अब मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ कि आपने बकुआ के रोज़ 2 बजे से पहले इम्तियाज भाई से 2 पैकेट सिगरेट खरीदे थे। मैंने गवाह की आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। गवाह के इस बेसाख्ता जवाब ने वकील इस्तगासा और इंक्वायरी ऑफिसर के हाथों के तोते उड़ा दिए, लेकिन मैंने इन्हें किसी किस्म के वार या हमले की मोहलत नहीं दी और गवाह पर ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिया। मैंने कड़े तेवरों से इसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, लेकिन दाऊद साहब, अगर आप इम्तियाज भाई के बयान की तस्दीक करते हो तो फिर आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुसीबत? कैसी मुसीबत? वो खौफजदा अंदाज में मेरी जानिब देखते हुए बोला। वो वकील इस्तगासा के चेहरे पर उभरने वाले मायूसी भरे सर्जनशी तासुरात को देखकर एकदम नर्वस हो गया था। मैंने फातिहाना अंदाज में जज की तरफ देखा, फिर हुए सुखन गवाह की जानिब मोड़ते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, दाऊद साहब, बकुआ के रोज़ यानी कि 13 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात से पहर 2 बजे तो आप गहरी नींद में थे। इस रोज़ बकौले आपके दर्द गुर्दा ने आपकी ज़िंदगी को अज़ाब में डाल रखा था। आप ड्यूटी के भी काबिल नहीं रहे थे, इसीलिए मज़कूरा रोज़ आपने मस्ता की ड्राइविंग से भी छुट्टी कर ली थी। दर्द गुर्दा रफ़ा करने के लिए डॉक्टर ने आपको जो इंजेक्शन और दवाएं दी थी, इनमें सुकून आवरी का भी बंदोबस्त था। लिहाजा आप घर पर पड़े पूरा दिन सोते रहे। आपने वकील इस्तगासा के सवालात के जवाबात में बताया है कि बकुआ के रोज़ आप सिर्फ डॉक्टर के पास दवा लेने गए थे। अलावा इसी आप 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं गए थे, और ख़ास तौर पर तो जिस वक्त मज़दा और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, आप अपने घर में पड़े गहरी नींद सो रहे थे, यानी दोपहर 2:30 बजे के दौरान। तो फिर? मैंने लम्हे भर के लिए थमा और फिर कहा, तो दाऊद साहब, जिस वक्त आप गहरी नींद सो रहे थे, एन उसी वक्त आपने इम्तियाज भाई से सिगरेट के 2 पैकेट कैसे खरीद लिए? मुझे तो लगता है कि इम्तियाज भाई ने इस मामले में मुझसे झूठ बोला है। मैं अभी इन्हें अंदर बुलाता हूँ ताकि आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। बात खत्म करते ही मैंने पुरइश्तियाक नज़र से दरवाजे की जानिब देखा। मेरा ये नफ्सियाती हरबा कारगर साबित हुआ। ये सुनते ही कि मैं गवाही के लिए इम्तियाज भाई को अंदर बुलाने का इरादा रखता हूँ, गवाह के चेहरे पर जर्दी खन गई। इसने इज़्तिरारी लहजे में बेसाख्ता कहा, मेरा ख्याल है कि इम्तियाज भाई गलत नहीं कह रहे। मैंने इस रोज़ इनसे 2 पैकेट K2 सिगरेट खरीदे थे। मैं बकुआ के रोज़ की बात कर रहा हूँ, मैंने तस्दीक तलब अंदाज में कहा, यानी 13 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात से पहर 2 बजे। जी हाँ, वो लुकनज़दा आवाज़ में बोला। इसका मतलब तो ये हुआ कि बकुआ के रोज़ आप से पहर 2 बजे पेट्रोल पंप के बस स्टॉप पर मौजूद थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह के जवाब देने से पहले वकील इस्तगासा ने चिल्लाकर कहा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए तुर्की बतुर्की कहा, मेरे फाजिल दोस्त तीर कमान से निकल चुका है। फिर इससे पहले कि जज, वकील इस्तगासा के ऑब्जेक्शन पर
اسے وضاحت کا موقع دیتا۔ میں کسی جن کے مانند گواہ سے لپٹ گیا۔ اب میں نے آپ جناب کا لحاظ لپیٹ کر ایک جانب رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جارحانہ انداز میں پوچھا، وقوع کے روز تم پیٹرول پمپ کے اسٹاپ پر موجود تھے۔ تم نے امتیاز بھائی سے کیٹو برانڈ کے 2 پیکٹ سگریٹ خریدے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، بالکل ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے سگریٹ کے پیکٹ خریدے اور وہ بولتے بولتے ایک دم رک گیا، پھر متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، بالکل ایسا نہیں ہوا تھا تو پھر کیسا ہوا تھا؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سگریٹ کے 2 پیکٹ خریدنے کے بعد تم اپنے گھر کی طرف نہیں چل پڑے تھے بلکہ جج؟ وہ میرے ادھورے جملے کے جواب میں تھوک نکلتے ہوئے بولا، جی۔ میں نے اٹیک جاری رکھتے ہوئے استفسار کیا، گھر کی سمت جانے کے بجائے تم مزدہ کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھے تھے اور معمول کی ڈیوٹی سنبھال لی تھی؟ جی ہاں، اس نے مریل سی آواز میں کہا۔ میں نے اسے اس انداز میں باندھ کر رکھ دیا تھا کہ اس کے پاس انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے بار کے لیے ہتھوڑے کے وزن میں کئی گنا اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، تم روزانہ پیٹرول پمپ کے بس اسٹاپ پر ہی ملزم ریاض علی سے مزدہ لے لیا کرتے تھے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، جب ملزم نے وقوع کے روز مذکورہ مزدہ تمہارے سپرد کر کے اپنے گھر کی راہ پکڑی تو تم مزدہ کو لے کر نارتھ کی طرف چل پڑے تھے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، بورڈ آفس کے قریب جب مزدہ نے بدنصیب نوجوان موٹر سائیکل سوار کو بری طرح کچل ڈالا، تم اور کنڈکٹر امیر جان پتلی گلی سے فرار ہو گئے تھے تاکہ لوگوں کے غم و غصے اور جوتا کاری سے محفوظ رہ سکو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، گواہ نے جواب دیا۔ ایسے مواقع پر اگر مزدہ کا ڈرائیور اور کنڈکٹر مشتعل افراد کے ہتھے چڑھ جائیں تو وہ ان کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنی جان بچانا تو ہر انسان پر فرض ہے نا؟ تو تم معزز عدالت کے روبرو یہ حقیقت تسلیم کرتے ہو کہ جب 13 اکتوبر کی سہ پہر مزدہ نے موٹر سائیکل سوار نوجوان کو موت کے گھاٹ اتارا، اس قاتل مزدہ کی ڈرائیونگ سیٹ پر تم موجود تھے؟ نہیں، بالکل نہیں وکیل صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ خاصا ڈرا سہما اور خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ بس اب اقبال جرم کرنے ہی والا ہے، لیکن اس کے پورے اعتماد نہیں نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا مطلب؟ اگر اس موقع پر تم مزدہ ڈرائیو نہیں کر رہے تھے تو کیا کوئی بھوت اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر برائے جمان تھا؟ نہیں جن تھا اور نہ ہی کوئی بھوت، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ پھر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اب میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا سر، داؤد براہ راست جج سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ معاملہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ میری زبان سے نکلنے والا کوئی بھی جھوٹ نہ تو چھپایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے نبھانا میرے لیے ممکن ہے۔ عدالت سچ بولنے والے انسان کو پسند کرتی ہے اور اسے ہر ممکن رعایت دینے کی بھی کوشش کرتی ہے، جج نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور مسٹر داؤد، تم پر بھی اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے، لہٰذا پوری دیانتداری سے بتا دو کہ حقیقت کیا ہے۔ سر، حقیقت یہ ہے کہ جب حادثہ پیش آیا مزدہ کو میں نہیں بلکہ کنڈکٹر امیر جان چلا رہا تھا، داؤد نے ٹھوس انداز میں اظہار حقیقت کر دیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم ریاض علی کو باعزت بری کر دیا۔ استاد رفیق کی شہادت نے میرے موکل کی پوزیشن اگر صاف کر دی تھی تو ڈرائیور داؤد کے بیان نے اس پوزیشن کو شفاف کر دیا۔ اگر کسی شخص کا کردار عدالت کے سامنے صاف اور شفاف ثابت ہو جائے تو پھر اس شخص کی باعزت رہائی لازمی ہو جاتی ہے۔ ڈرائیور داؤد نے معزز عدالت کے روبرو جو نیا بیان ریکارڈ کرایا وہ تو خاصا طولانی ہے، میں اسے منوعاً یہاں درج کر کے آپ کو بور نہیں کروں گا، البتہ اس کے اہم پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ داؤد اور امیر جان میں گاڑی چلتی تھی، وہ دونوں ریاض کو قطعی ناپسند کرتے تھے۔ داؤد سلطان خان نامی جس ڈرائیور کو ریاض کی جگہ لانا چاہتا تھا وہ در حقیقت امیر جان کا رشتہ دار تھا۔ داؤد سے محض اس کی یاری دوستی تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ان دنوں داؤد امیر جان کو ڈرائیونگ سکھا رہا تھا
اور پریکٹس کے لیے وہ روٹ پر تھوڑی دیر کے لیے گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے اسے دے دیا کرتا تھا اور خود کنڈکٹری کا عہدہ سنبھال لیتا تھا۔ وقوعہ کے روز ریاض علی کے جانے کے بعد داؤد نے گاڑی امیر جان کے حوالے کر دی تھی اور کہا تھا کہ ناگن چورنگی تک وہ ڈرائیونگ کرے گا۔ امیر جان کی بدقسمتی اور کسی حد تک نا تجربے کاری کے بورڈ آفس کے مقام پر وہ خوفناک حادثہ پیش آ گیا جس میں نوجوان ناصر محمود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ حادثے کے فوراً بعد امیر جان اور داؤد جائے وقوعہ سے ایک ساتھ غائب ہو گئے تھے۔ اسی غیاب کے دوران انہی لمحات میں ان کے شیطانی ذہنوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ اس معاملے میں ریاض علی کو پھنسا کر وہ صاف بچ سکتے ہیں۔ اس طرح بقول ان کے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی محفوظ رہتی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ جو انسان کسی دوسرے انسان کے لیے گڑھا کھودتا ہے ایک روز وہ خود اسی گڑھے میں گرا دکھائی دیتا ہے۔ یہی قدرت کا اصول ہے اور قدرت کسی خاص و عام کے لیے اپنے اصولوں میں تبدیلی نہیں لاتی۔